मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी की पहली रात उसने शर्त रख दी कि रात को मेरा चेहरा नहीं देखना वरना तलाक ले लूंगी। 3 माह तक सब्र किया, लेकिन एक रात गलती से लाइट ऑन हो गई तो मेरी बीवी पर नजर पड़ते ही चीख निकल गई, क्योंकि वहां तो शाजिया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्द ही मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। शाजिया के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी, मगर शाजिया की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में मैं अभी जानना नहीं चाहता था। गो कि उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले इन बातों का जानना जरूरी है, मगर मैं शाजिया के इश्क में इस कदर पागल था कि मैं किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं शाजिया से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुम्मे को हमारी शादी बखैर आफियत हो गई। शाजिया को पाने का नशा ही अलग था। मैं तो आने वाले वक्तों के बारे में सोच सोच कर खुशी से फूले ना समा रहा था। शाम को मगरिब सुआ रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाजिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाए में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शराइत सुन लें। अगर आपको मंजूर है तो सही है, अगर आपको नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। शाजिया के मुंह से पहली ही रात तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब शाजिया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन ईशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी भी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो। शाजिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाजिया ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी आधी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन शाजिया, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा जान सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रोमानवी अंदाज में कहा। मुझे लगा कि ये शाजिया की नाजो अदाएं हैं, मगर वो तो संजीदा थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाजिया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत होगी, तो मैं रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, शाजिया मेरे साथ मौजूद ना होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि शाजिया की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे शाजिया की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबो गरीब किस्से घड़ लिए। बहरहाल इस सूरत हाल से मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो शाजिया ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, शाजिया ये क्या हरकत है। बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। शाजिया की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो मैं रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था मैं उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा शाजिया बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि शाजिया की बेताबी की कोई तो वजह है कि वो हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती और जैसे ही फोन आता वो हल्की आवाज में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन मुझे शाजिया की बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाजा हुआ कि वो किसी और को फोन करती है। मतलब ये कि ये उसके मैके का फोन नहीं होता था, बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती थी। शाजिया ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाजिया किसी गैर शख्स से बात करती है। अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लुट गया। बीवी खूबसूरत तो थी मगर खूबसीरत न थी। मैंने सोचा कि अब शाजिया पर भरोसा करने की बजाय अपने ही दही मामले में पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही शाजिया का चेहरा भी रात के वक्त ही देखूंगा, ताकि मुझे समझ आए कि आखिर मामला क्या है। एक दिन मैं जरा ऑफिस से जल्दी आ गया।
اس دن شازیہ پھر ٹہل رہی تھی، اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ اس وقت؟ آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں، آج جلدی کیوں آ گئے؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ کیوں، تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، شیر سنبھالتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے شازیہ کو دیکھا۔ شازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر انسپکٹر مظہر حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسپکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیے کہ 2 سال سے ہم دونوں نہیں ملے تھے۔ میں جانتا تو تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے کے تھانے میں انسپکٹر تعینات ہے، مگر مصروفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ یوں اچانک مظہر کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا، فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور بولا، کہاں تھے تم یار، اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈائننگ روم میں لے آیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو میں نے اپنے گھر کبھی نہیں بلایا، پھر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں باتوں میں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے، ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کی ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ مظہر کی بات سن کر ابھی میں مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے شازیہ کو مظہر کا منتظر پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس انداز سے شازیہ ٹہل رہی تھی، یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاقیہ وہ شخص مظہر نکلا تو مظہر نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر مظہر اور شازیہ کے بیچ چل کیا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، شازیہ پر کسی قسم کی شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا، کیا شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شازیہ مجھ سے اپنا چہرہ رات کے وقت کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد مظہر حیات والی گتھی بھی سلجھ جاتی، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت چونکہ ایک کمرے کا بلب تو بند ہوتا تھا، سو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی۔ شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما تاکہ وہ عین وقت پر بھاگنے نہ پائے، اور پھر اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف جیسے ہی کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے مجھ سے بات نہ ہو رہی تھی۔ شازیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدارا میری بات سن لیجئے، آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں وہ سب کے سب دور کر دوں گی۔ آپ کا دوست مظہر حیات میں جانتی ہوں، آپ کو شک ہے میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ آپ بیٹھے تو صحیح۔ شازیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، اس قدر منت کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں سکا۔ بتاؤ شازیہ، کیا بات ہے؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب بڑے تحمل سے ایسے کہہ رہا تھا کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔ تب شازیہ نے جو بات سنائی اسے سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈرن ہے۔ میں نے بھی جب ہوش سنبھالا تو امی ابو کو اپنے سے دور ہی پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کاموں سے نکل جاتے۔ میں جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا پھر شاپنگ کروانے لے جاتی۔ مجھے تو ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، مگر ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت ساری مرحومیاں پیدا کر دی۔ پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، مگر پھر جب احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے نوکروں اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے 1000 کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہ کبا بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ مگر اس دن میرا دل بہت مجبور تھا، میں اداس تھی، سوچا کہ امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی نکالی
اور امی کے آفس چلی گئی۔ مگر جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری ماں اس قدر روشن خیال ہو چکی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھول چکی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بھلائی کے درس دیتے ہیں اور خود ان کا کردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلبز میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا۔ اگرچہ میں اس سب میں خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر دیر تک گھر سے باہر رہتی۔ اماں ابا کو کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میری ملبوسات انتہائی بےہودہ ہوتے اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر میں نوشی کی کہ میں مدہوش ہو کر گر پڑی۔ عموماً ایسے واقعات میں لڑکیاں اپنی عزت کھو بیٹھتی ہیں، مگر میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے، اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی سجی تھی، جبکہ وہ ایک باشرح نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچی کر لی۔ کہنے لگا، کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں پر مجھے کچھ کام تھا، وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتا ہوں۔ نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ پھر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اسے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن تو وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہ تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے شاید کہ اس کا حلیہ تھا جس سے ماں نے ہمیشہ نفرت کی، اور ایسی ہی نفرت میرے دل میں ان داڑھی والوں کے لیے موجود ہے۔ مگر اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑا، بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا، تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلی نے جب یہ بات دیکھی تو بولی، تم اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تم اس کا حلیہ تو دیکھو۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ لڑکے کا نام سعود تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شام کو تم بہادری کا مظاہرہ کرنا اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا، تب ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلی رات میں جب نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے اپنے سامنے ہی دکھائی دیا۔ عقیدت سے جھکی نظریں، وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پیشگی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے ہراس کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر ہمارے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور پولیس موبائل میں بیٹھا کر لے گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا۔ پھر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لوں، میں تھانے چلی گئی۔ مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا بھرگس نکال دیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا۔ چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہوں۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک دہلا دیا، مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی، ہم ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بھرا سرخ چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوتی تھی، سوچا کہ اسی وقت ہسپتال چلتی ہوں، ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے ایک دوا دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی میرے سارے دانے ختم ہو گئے، یعنی خدا کا شکر ادا کیا۔ مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ ہماری اذیت کی میرا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر اچھی خاصی بحث کی
کہ اس نے مجھے غلط دوا دی ہے، مگر پھر 2-3 ڈاکٹرز کو آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی۔ جتنا میں سمجھ رہی ہوں اس کے بعد میں نے کیا کیا نہیں کیا، مگر یہ دانے ختم نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ خدا جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے تو کئی عورتیں ایسی بھی دیکھی جو 40 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں جتنی کوئی 18 سالہ لڑکی بھی نہیں ہوتی، مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ مظہر کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مظہر سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، مگر سعود کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ سعود کہاں گیا؟ مظہر کی یقین دلانے پر میں شازیہ کی بات مان تو گیا تھا، مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا ہے۔ میں اس پر پہلے کی طرح اعتبار نہیں کر پایا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں، مگر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب میں اس کا کیا قصور؟ جو ہوا وہ تو سو ہو گیا، مگر اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے۔ اب میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔